अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान भी उतने ही परेशान दिखाई देते हैं जितने नवाज शरीफ हैं। दोनों किसी भी कीमत पर इमरान खान की हुकूमत को घर जाता देखना चाहते हैं, लेकिन मौलाना और इनकी जमात को सूरत हाल की गर्मी महसूस होना शुरू हो गई है। जो कुछ मौलाना और नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को हदफ बनाकर हासिल करना चाहते थे, इसकी वजह से इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है अब कि वो खुद ज़्यादा नुकसान हो चुका है और इमरान खान को ये दोनों अपने हाथों फ़ायदा पहुंचा चुके हैं। आप देखें जो इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम में भी जो मामला चल रहे हैं, तो उसके ताने बाने इस्टेब्लिशमेंट से मिलाए जा रहे हैं, और जो नून लीग के हवाले से भी बातचीत चल रही है उसके भी ताने बाने इस्टेब्लिशमेंट से चलाए जा रहे हैं। और जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जिस तरह ख्वाजा आसिफ है या दूसरे लोग हैं, तो उनके इशारे उस तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस थी, ये तो तय है, और इसने इस बात के इशारे भी देना शुरू कर दिए थे कि वो ख़ुद को सियासी मामला से अलहदा कर रही है। ताहम नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बराह रास्त हमलों से जो मुक़्तदर हल्के थे, उनके फ़ैसलों को नुकसान पहुंच सकता भी है और पहुंचना भी शुरू हो गया है। जो उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से या इमरान खान के अलावा दूसरी ऑप्शंस को सोचने के हवाले से अगर उन्होंने सोचा था या उस हवाले से कोई काम करना शुरू किया था। अब आप देखें, इसीलिए शायद जुम्मे को जो मीडिया टॉक हुई थी जाती उम्रा के अंदर, और उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जब आए तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की और डायरेक्टली इमरान खान के अलावा इस्टेब्लिशमेंट को ही मुखातिब किया और वाज़ेह अल्फाज का इस्तेमाल किया और इसे मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार भी ठहराया। अब कल या परसों एक अंसार अब्बासी साहब ने इंकशाफ किया है कि पीडीएम की क़यादत को मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से एक पैगाम के हवाले से आगाह किया गया है, जो इन्हें मुक़्तदर हलकों से मिला है, कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, जिनमें वो नाम भी शामिल हैं जो अपोजिशन इत्तेहाद के ज़ेर गौर रहे हैं। ये भी बताया गया कि मौलाना से मुलाकात के लिए भी ख्वाहिश का इजहार किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये बेकार हो चुका है। दूसरी जानिब हमने देखा कि वो जो हैं अली दुरानी साहब, वो भी मौलाना से भी मिले और बाद में ये भी खबरें थी कि वो शहबाज शरीफ साहब से भी जेल में मिल के आए। तो यकीनन कोई ना कोई तो पैगाम रसानी का काम जारी है और पैगामात पहुंचाए भी जा रहे हैं, और मामले को ठंडा करने की जो असल कोशिशें हैं वो इस तरह महसूस हो रहा है कि शुरू हो चुकी हैं। अब पीडीएम में शामिल जमातें, बिलखसूस पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दरमियान अदम एतमाद भी बढ़ना शुरू हो गया है। इन जमातों को शक है कि आसिफ अली जरदारी ने नया मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है, क्योंकि इन्हें कुछ हलकों की जानिब से कुछ ठोस यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। तो अगर आप देखें कि जो अभी पीपल्स पार्टी का पिछले दिनों वो आया है कि नवाज शरीफ साहब आएँ तो फिर लॉन्ग मार्च होगा, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिससे महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी भी कुछ ले दे की पोजीशन में आ गई है और उन्होंने कुछ गेन कर लिया है, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी बदल लिया है कि जो पहले बात हुआ करती थी लॉन्ग मार्च की, इस्तीफ़ों की, अब वो कहीं पीछे रह चुकी है। हर महीने जब भी जाती उम्रा में या किसी भी जगह पीडीएम की कोई भी इजलास होता है या मीटिंग होती है, उसके बाद ये लॉन्ग मार्च और ख़ुसूसी तौर पर इस्तीफ़ों के हवाले से अगले महीने का टाइम दे दिया जाता है। ये लोगों की समझ से बाहर है कि ये क्यों दिया जाता है। इसका जो मेरी समझ में आती है बात, वो तो क्लियरली यही समझ आती है कि जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं उनका कंसेंसस नहीं होता वो हो पाता, जिसकी वजह से वो टाइम आगे का बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। असम्बलियों से इस्तीफ़े पीपल्स पार्टी के लिए ऑप्शन नहीं, और नून लीग और जेयूआई फे के बरक्स पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत समेत बहुत कुछ कुर्बानी देना पड़ेगी। ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि बेसिकली अगर देखा जाए तो नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम के पास खोने को कुछ नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी के पास खोने को बहुत कुछ है। उनके पास एक पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े सूबे आबादी के लिहाज से में हुकूमत है, और वो क्यों चाहेंगे कि वो हुकूमत उनके हाथ से निकल जाए। और ये आसिफ अली जरदारी की भी राय में मामूली फ़ायदे के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने जैसा है कि वो जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त शायद ये सोचते हैं कि वो जो भी इस हवाले से डिसीजन लेंगे या फ़ैसला करेंगे तो उसका फ़ायदा फ़ायदा नवाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान साहब को होगा, और पीपल्स पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी की राय में ये भी है कि अगर नए इलेक्शन होते हैं
اگر اس میں جاتے ہیں تو شاید ان کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ اتنی بھی سیٹیں شاید سندھ میں نہ لے سکے اور دوسرے شہروں میں نہ لے سکے جو ان کے پاس اب موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی میں کئی لوگوں کو شک ہے کہ اسمبلیوں کے ذریعے آنے والی تبدیلی طاقتور حلقوں کی مکمل حمایت سے ہی ممکن ہو سکے گی یا نہیں۔ اس وقت وہ شش و پنج کا شکار ہیں۔ زرداری صاحب نے پہلے ہی پی ٹی آئی میں شامل اتحادیوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو اس کام پر لگا رکھا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی ایک دو دن پہلے وہ نئے بہادر آباد کا بھی چکر لگا، ایم کیو ایم کے دفتر کا بھی، پیپلز پارٹی کے تاج حیدر صاحب گئے تو وہاں پر کراچی کے حوالے سے کافی باتیں بوتیں ہوئیں، اور جو کراچی میں مردم شماری ہے اس کے حوالے سے بھی دونوں جماعتیں سیم پیج پہ نظر آئیں، تو وہ رابطے تو ہو رہے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ مشق بھی اس وقت تک بیکار ثابت ہوگی جب تک طاقتور طبقہ فیصلہ کن کردار ادا نہیں کرتا۔ اس وقت بحث یہ نہیں کہ انتشار اچھی چیز ہے یا بری، سیاست ممکنات کا عمل ہے کہ کیا چیز ممکن ہے اور کیا نہیں۔ موجودہ وقت میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ملک گیر پیمانے پر انتشار پیدا کرنے کی صلاحیت پی ڈی ایم میں موجود ہے یا نہیں ہے، جو کہ ابھی کی جو صورتحال اگر دیکھی جائے تو وہ ممکن نظر نہیں آ رہی، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو شامل جماعتیں ہیں ان کا آپس میں کنسنسس نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو جب تک یہ کنسنسس نہیں ہوگا اور وہ ایک ایجنڈے، ایک منشور اور ایک سوچ کی طرح سوچ کے حساب سے نہیں چلیں گے تو معاملات آگے بڑھتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صورتحال کو سمجھتے ہیں، شہباز شریف بھی ان حقیقتوں سے آشنا ہیں، نواز شریف اور مولانا بھی شاید سمجھتے ہوں گے، لیکن عقل کی بات سننے کو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ وہ تیار نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گرائی جا سکتی ہے تو پھر جان بوجھ کے انہوں نے آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اب فضل الرحمان نے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات لڑنے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، فیصلہ کریں گے کہ لانگ مارچ نے اسلام آباد جانا ہے یا راولپنڈی۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیپ سٹیٹ بنا کر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہے، اور عمران خان ایک مہرا ہے جس کے لیے انہوں نے دھاندلی کی اور ان کو قوم پر مسلط کیا اور یہ ایک جھوٹی حکومت قائم کی۔ تو مولانا صاحب تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کرتے آئے ہیں، اور مجھے وہی ایک، میں نے جب یہ پی ڈی ایم کا معاملہ شروع ہوا تھا تو اس وقت ایک ویڈیو کی تھی جس میں کلیئرلی بتایا تھا کہ جو لائن مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف نے ٹو کرنا شروع کر دی ہے، پکڑ لی ہے، اس کا زیادہ فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے، اس کا زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے، اس کا زیادہ فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے۔ تو کیونکہ یہ تو ہماری سیاسی تاریخ ہے کہ کوئی بھی قوت اقتدار میں آ نہیں سکتی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر، اور کوئی بھی حکومت کو ہٹایا نہیں جا سکا یا کسی وزیر اعظم کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اپوزیشن پر نہ ہو۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پی ڈی ایم نے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو ہی للکار دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہی سامنے آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ تو ان حالات میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک سائیڈ پر نظر آتے ہیں، جس کا برملا عمران خان اپنے انٹرویوز میں بار بار اظہار کرتے ہیں، بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی باقی وہی الزامات ہیں اور وہی ان کا وہ ہے کہ لوٹے پیسے واپس کریں یا جیل جائیں، آصف علی زرداری اور نواز شریف کا پیسہ واپس آ جائے تو ملک کے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے روکا ہے یہ پیسہ واپس لانے سے، وہ کیوں نہیں لاتے، اور بعد میں وہ پھر کہتے ہیں کہ اب پاکستان کا اچھا وقت آ رہا ہے اور 5 سال بعد لوگ میری کارکردگی سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ مجھے اپنی ٹیم پر فخر ہے، 2.25 سال میں ہم نے بہت کچھ کیا اور پاکستان کے سب سے بڑے 2 مسائل تھے جو ہم نے حل کر دیے۔ میری سیاست دوسروں سے مختلف ہے، ہمارے اتحادی ہمارے نظریے پر چل رہے ہیں اور ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نیب کے اندر مداخلت نہیں کرتے، اور دوسری جانب ہم دیکھیں کہ ان کے جو وزراء ہیں وہ جب کوئی بھی پکڑا جاتا ہے یا کسی کو پکڑنے کے لیے نیب والے جانے لگتے ہیں، اس سے پہلے ہی وہ آ کر ٹی وی پر بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب ہے تو وہ اس کی وجہ سے یہ سارے اندر ہیں، عمران خان صاحب ہے
تو اس لیے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ سمجھ سے باہر ہے. وہ تو وزراء کریڈٹ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ شاید ان کی حکومت کاری ہے, نیب نہیں کر رہا ہے, اور باقی وہ ان کا وہی ہے معاملہ کہ فوج اور عمران خان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. پھر اس حوالے سے ایک اور بھی پی ڈی ایم کے حوالے سے مولانا حافظ حسین احمد صاحب نے جو جے یو آئی فے سے نکالے گئے ہیں گزشتہ دنوں, انہوں نے بھی ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کی حکومت گرانے کے لیے صدر مملکت بنانے کی پیشکش کر رکھی ہے, جس کی بنا پر وہ نون لیگ کے لیے کھل کر کام کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کی قیادت محمد علی دورانی کے ذریعے این آر او لینے کی کوشش کر رہی ہے. ان دونوں باتوں میں تضاد ہے. آپ دیکھیں ایک طرف وہ این آر او لینا چاہ رہے ہیں محمد علی دورانی سے, اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب صدر کے امیدوار ہیں پاکستان کے اندر, اور وہ نواز شریف کی مدد سے صدر بنیں گے, اور نواز شریف چوتھی بار بھی وزیر اعظم پاکستان بن سکتے ہیں. میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ تو شاید ایک ڈراؤنا خواب ہی ہو اگر نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن جائے. ممکن نہیں ہے. مریم کا شاید کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کا شاید ممکن ہے, وہ شاید بن سکتے ہیں. اور دوسری آپ دیکھیں عمران خان صاحب, نیا سال چڑھ چکا ہے اور عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ سال خوشحالی کا سال ہے, مگر سوال یہ ہے کہ کس بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں. ابھی کل کی ہی تو خبر ہے کہ حکومت نے کمرشل بینکوں سے ریکارڈ قرضے لیے ہیں. یہ قرضے کیسے اتریں گے, اور قرضے نہ اترے تو خوشحالی کیسے آئے گی. عوام تو اس بات پر بھی حیران ہیں کہ ملک میں اب بقول حکمرانوں کے کرپشن بھی نہیں ہو رہی, اربوں روپے بھی نہیں لوٹے جا رہے, پھر حکومتی خزانہ خالی کیوں ہے, کیوں قرضے لے کر کام چلایا جا رہا ہے. یہ بھاری قرضے آخر خرچ کہاں ہو رہے ہیں, اور ان پر سود کی مد میں مزید بوجھ کتنا بڑھ چکا ہے اور انہوں نے کتنا بڑھا دیا ہے. نئے سال کا تو صرف کیلنڈر بدلا ہے, حالات تو تب بدلیں گے جب حکومت کی کارکردگی بہتر ہوگی, پالیسیز بہتر ہوں گی. حکومت کی معاشی ٹیم جس نے 3 سال ضائع کر دیے ہوں, چوتھے برس میں انہوں نے کیا تیر مار لینا ہے. یہ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں, جو کاروباری حضرات کے ذہنوں میں ہیں, جو ہمارے جو معیشت دان ہیں ان کے ذہنوں میں ہیں. آپ دیکھیں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان جو ہیں جن کو عمران خان صاحب نے 50 لاکھ نوکریاں دینی تھی, وہ نجی تعلیمی اداروں میں مزدور سے بھی کم تنخواہ پر ملازمتیں کر رہے ہیں, اور انہیں ملازمت کا کوئی قانونی تحفظ بھی حاصل نہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں تو ان کی تنخواہیں بھی بند ہو جاتی ہیں, حالانکہ اسکول اور کالج مالکان بچوں سے فیسیں پوری وصول کرتے ہیں. تو یہ تو ان کی مینجمنٹ ہے, یہ ان کی وہ ہے نوکریاں دینے والی جو ان کی اسکیم تھی اور پلان تھا عمران خان صاحب کا اور ان کی حکومت کا, یہ ہے وہ ان کا معاشی پلان جو انہوں نے ملک کے حالات بہتر کرتے ہیں. آپ دیکھیں گزشتہ 3 برسوں کی طرح حکومت اگر اس سال بھی انہی مسائل میں الجھی رہی جن کا وہ شکار رہی ہے تو کچھ بھی نیا نہیں کر سکے گی. یہاں حکومت کی ہر صبح کا آغاز جو ہوتا ہے اپوزیشن پر تنقید سے ہوتا ہے, ان کو کرپٹ ثابت کرنے سے ہوتا ہے, اپوزیشن کو ملک دشمن ثابت کرنے سے ہوتا ہے, اپوزیشن کو غدار کہنے سے ہوتا ہے, اور رات تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو حکومت تو ان مسائل کے اندر پھنسی ہوئی ہے, عوامی مسائل اس کو نظر نہیں آتے. جہاں وزیر اعظم کی کابینہ کے اجلاس میں وزراء کو کام پر توجہ دینے کی بجائے یہ نصیحت کی جا رہی ہو کہ وہ اپوزیشن کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیں, وہاں عوام کے حق میں کوئی فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک طرف آپ پٹرول اور بجلی مہنگی کریں اور دوسری طرف یہ کہیں کہ چوروں, ڈاکوؤں اور لٹیروں کی باتوں میں نہ آئے ہیں, تو آپ کی باتوں میں اثر کہاں سے آئے گا. تو یہ سوالات ہیں جن کو عمران خان صاحب کو بھی دیکھنا ہے. پی ڈی ایم چاہے کمزور ہو یا مضبوط ہو, میں بار بار کہہ رہا ہوں اس سے عمران خان صاحب کو فرق نہیں پڑتا. عمران خان صاحب کو فرق پڑے گا تو جن لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا ہے, جن لوگوں نے ووٹ دے کر عمران خان کو وزیر اعظم بنایا ہے, جب تک وہ ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے, ان کا بھلا نہیں کریں گے, عمران خان کی حکومت کے اور ان کے اور اس ملک کے حالات بالکل بھی بہتر نہیں ہوں گے. آپ کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.